कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, दिल ही काबा है और मदीना है, दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़का गली में जीने पर बैठा था। उसके एक हाथ में डंडा था, दूसरे में रोटी। वह रोटी खाता जाता था और साथ ही गुनगुनाकर कुछ गाता जाता था। इसी हालत में उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो उसके पास ही चुपचाप बैठा था। उसने कुत्ते को चुमकार कर अपने पास बुलाया। वह मेहरबानी के कलमे सुनकर उठा, कान फड़फड़ाए, दुम हिलाई और उसके पास आकर खड़ा हो गया। लड़के ने रोटी का टुकड़ा लेकर हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जो ही कुत्ता टुकड़ा लेने को आगे बढ़ा, उसने जोर से एक डंडा उसकी पीठ पर लगाया। गरीब कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा। लड़का अपने इस शरारत के काम पर बहुत खुश हुआ और खिलखिलाकर हंसने लगा। गली के दूसरी तरफ एक खिड़की थी जिसमें एक शरीफ आदमी बैठा था। उसने लड़के की यह सारी शरारत देखी। उसे उस कुत्ते पर तो रहम और उस शरीफ लड़के पर गुस्सा चाहा कि उसको उसके जुल्म की सज़ा दे और जो शरारत उसने की है उसका मज़ा चखाए। यह ठानकर उसने एक दुअन्नी अपने हाथ में ली और लड़के को इस तरकीब से दिखाई जिससे वह समझा कि यह मुझे इनाम के तौर पर दिया ना चाहता है। यह देखकर लड़का शरीफ मर्द के पास गया। उसने पूछा, क्यों मियाँ लड़के, यह दुअन्नी लेना चाहते हो? लड़के ने जवाब में कहा, हाँ, क्यों नहीं, अगर आप अनायत फरमाएं। फिर उस शरीफ मर्द की मर्जी पाकर दुअन्नी लेने को हाथ बढ़ाया। उसने दुअन्नी तो हटाई और जोर से एक रोल उसके हाथ पर लगाया, जिससे वह बहुत रोया, चीखा और चिल्लाया। जब उसे दर्द से जरा आराम मिला तो मुंह बनाकर शरीफ आदमी से कहने लगा, मैंने आपका क्या नुकसान किया था और कब आपसे दुअन्नी मांगी थी? शरीफ आदमी ने जवाब दिया, कुत्ते ने तुम्हारा क्या नुकसान किया था और तुमसे रोटी का टुकड़ा कब मांगा था? जैसा तुमने उसके साथ सलूक
किया वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे। ये सुल्तान दे की, ये सुल्तान दे की मुक़द्दस ज़मीं है, यहाँ रख के चलना कदम धीरे धीरे, यहाँ रख के चलना कदम धीरे धीरे। पढ़ना फिसाए चमन धीरे धीरे, पढ़ना फिसाए चमन धीरे धीरे, निकल जाएंगे फिक्र फन धीरे धीरे, निकल जाएंगे फिक्र फन धीरे धीरे। गुलाम नबी कब्र में सो रहा है, गुलाम नबी कब्र में सो रहा है, फरिश्ते हटाए कफन धीरे धीरे, फरिश्ते हटाए कफन धीरे धीरे। बरोज़े क़यामत हमें आब कौसर, बरोज़े क़यामत हमें आब कौसर, पिलाएंगे साहे ज़मन धीरे धीरे। सरी अर्श हर नात खाने नबी का, सरे अर्श हर नात खाने भी का, धुलाएंगी हो देहम धीरे धीरे, धुलाएंगी हो देहम धीरे धीरे। सुनाएंगे नाते सहेदी अकीदत में हो के मगन धीरे धीरे, करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे। 40 दिन के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आतिश से निकलकर मुल्क शाम की तरफ, एक शहर है जिसे ज़ाइन अलूज़ा कहते हैं, वहाँ ज़वारात हुए। क्या देखते हैं कि हज़ारों खलकत लिबास नफीस पहनकर एक मैदान की तरफ चली जाती है। हजरत ने उनसे पूछा कि तुम सब कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा कि यहाँ के बादशाह की बेटी ऐसी साहिब जमाल है कि उसके बराबर
آج سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ایک ملک کے بادشاہ اور بادشاہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں اور وہ کسی کو قبول نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ میں اپنے پسند سے شوہر کروں گی۔ آج 7 رات دن سے لوگ میدان میں جاتے ہیں اور وہ شہزادی سب کو نکل کر دیکھتی ہے پر کسی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور میدان کے گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہوئی وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاج زری سر پر رکھ کر اور نقاب چہرہ پر ڈال کر اور ایک ترنج زرین زیورات سے زرا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ان کو دیکھ کر ان کے جمال پر عاشق ہوئی اور اس ترنج زرین کو حضرت کے گود میں ڈال کر اپنے تخت پر جا بیٹھی۔ بعد اس کے بادشاہ کے لوگ آ کر حضرت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو حضرت کی پیشانی پر نمودار تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ آخر الامر سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کیے اور سارے شہر میں خوشی اور خرمی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں مانند سارہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن جمال میں ہوا ہے نہ ہوگا الا ماشاء اللہ۔ اور شادی کے چند روز بعد حضرت ابراہیم نے ملک شام کی طرف کشت جانے کا کیا۔ سارہ خاتون رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ بغیر تمہارے زندگی میری محال ہے، مجھ کو بھی ہمراہ لے چلو۔ حضرت نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، میرے باپ کی قدر باوجود تمہارے میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو فواد وغیر نہ بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ بغیر تمہارے زندگی مجھ پر وبال ہے۔
تب سارہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے اجازت دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ کا حکم بھی یوں ہی تھا۔ راہ میں لوگوں نے حضرت سے کہا کہ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، عورتوں کی خواہش اس کو بہت ہے، خصوصاً عروس کا زیادہ راغب ہے، اس لیے ہر ایک راہ گھاٹ میں 10 آدمی متعین ہیں۔ کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو پکڑ کر اس سے اس کا محصول لیتا ہے۔ اگر کوئی سود اگر عورت کو لے جاتا ہے تو اسے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے، اور سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر المرنا چار ہو کر ایک صندوق بنا کر سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا، اور صندوق کو اونٹ پر کسا۔ جب شہر میں جا پہنچے، محصول والے سب صندوق کو کھولنے لگے کہ اس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لویں۔ اس میں حضرت نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں دوں گا، اگر چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا یا چاندی لو۔ یہ سن کر اور بھی شوق ہوا کہ اس میں کیا چیز ہے، کھولنا چاہیے۔ کھول کر دیکھا تو ایک عورت صاحب جمال آفتاب کے مانند نظر آئی، جس کا ثانی دنیا میں نہ تھا پیش۔ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے، چنانچہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بدترین آدمیوں کے نگہبان راہ کے ہیں، یعنی محصول لینے والے سوداگروں سے راہ کے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے، اس ملعون نے حضرت سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کون ہے؟ حضرت نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا ازرو اسلامیت کے درست ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ اپنی بہن کو مجھے دے۔ تب
حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک آپ ہیں۔ سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ وہ ملعون نے یہ سن کر ہنسا۔ اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جائیں اور نہلا دھلا کر لباس اچھا خاصا پہنا کر خوشبو سے تر بتر کر کے میرے پاس لاؤ۔ حسب حکم اس ملعون کے ویسا ہی کیا۔ اسی وقت حق تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ پردہ حضرت کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا لے تاکہ حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ ملعون جو گفتگو کرے حضرت سنے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب جمال مبارک سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کا اس ملعون نے دیکھا کہ سد دست درازی کا کیا، اسی وقت ہاتھ اس کا سیل اور خشک ہو گیا۔ سوکھ گیا۔ پھر چاہا کہ اور بے ادبی کرے، تب اللہ کے حکم سے زانوں تک زمین نے اس کو دھنسا لیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ بے شک یہ عورت شاعرہ ہے۔ سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں۔ لیکن خاوند میرا خدا کا دوست ہے، وہ خدا کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دیگر سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نگاہ بد سے دیکھا، جھٹ اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی، میرے حال پر دعا کر، میں نے اس کام سے توبہ کی
جب آپ نے دعا کی آنکھیں اس کی اچھی ہو گئی۔ پھر غلبہ شیطانی سے عہد سخنی کی اور چاہا کہ پھر ان پر دست انداز ہوئے۔ اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور سیل ہو گیا اور آنکھیں اس کی جاتی رہی۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی دعا کر۔ میں نے توبہ کی۔ وہ بولی، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے صاحب کی ہے۔ وہ خدا کا دوست ہے اور وہ چاہے تجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ تب حضرت وہاں تشریف لے گئے اور وہ بولا، حضرت مجھے معاف کیجیے، تم پر میں نے بہت ظلم کیا، اب میں نے توبۃ نصوح کی ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ میرے حکم سے نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ میرے حکم سے نہیں ہے، خدا کے حکم سے ہے، جو رب ہے سارے جہان کا۔ دیکھو مرضی الہی کے کیا حکم ہوتا ہے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک وہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ تب حضرت نے اس سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر تمام سلطنت اور خزانہ حضرت کو دے ڈالا۔ تب حضرت نے اس کے حال پر دعا کی اور اس نے صحت پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کو 2 حصے کر کے، آدھا جو جانب کنعان کے تھا آپ نے لیا اور باقی اسے دے دیا۔ بادشاہ نے ایک خادمہ دو سیزہ نیک روی خوبصورت لا کر سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا، اے بی بی میں نے تمہاری بے حرمتی کی اور تم کو میں نے دیکھ کر اندیشہ کیا۔ تمہارے عفو کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری خدمت کے لیے دیا، اور جو گناہ اور تقصیریں مجھ سے ہوئی معاف کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام
سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راہ میں سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حال جو بادشاہ کے وہاں گزرا تھا سو بیان کرنے لگی۔ حضرت نے فرمایا، اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاطر جمع رکھ کر کچھ اندیشہ مت کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا کر جو باتیں تم پر گزری تھی مجھ پر سب ظاہر کی، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو میں دیکھتا اور سنتا تھا۔ بعد اس کے کہ سارہ خاتون نے بی بی حاضرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دیا۔ یہاں بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، اس میں کیا بھید تھا؟ کہ جب کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت دی تھی تو حق سبحانہ تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت و پاکی سے حضرت کو خبر دی۔ جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالی مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دیکھتے تو اس وقت منافق سب حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طعن کرتے اور کہتے
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا۔ پیش خداوند عالم کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت کو وحی آسمانی سے ثابت اور منتخب کر دی تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت دی تھی وہ جھوٹے اور وسیع اور منافق ان کے حق میں پھر طعن نہ کر سکیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم، تو اپنی بیوی کو بچشم خود دیکھ لے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے سید عالم، تو غائب رہ، میں خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نگہبان ہوں۔ پیش ان دونوں کے بیچ میں ازرو مرتبے کے اتنا فرق ہوا کہ سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا خبر میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کر بیت المقدس سے شام کو جاتے تھے۔ راہ میں حضرت مریم علیہ السلام بیمار ہوئے چونکہ وہ سوائے بیگیا کے اور کچھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بولے، اے بیٹے، مجھ کو وہی
وہ اپنی ماں کو اس جگہ چھوڑ کے اس جڑ کے لیے گئے۔ بعد اس کے حضرت مریم علیہ السلام نے اسی میدان میں وفات پائی اور خدا کے حکم سے اسی وقت بہشت کے حوروں نے آ کے ان کو غسل دیا اور بہشت کے کپڑے سے ان کو کفنایا اور اسی جگہ دفن کر کے چلی گئی۔ بعد اس کے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنی والدہ کو اس جگہ نہ پا کے 2 دفعہ پکارا، کہیں سے جواب نہ ملا۔ تیسری پکار میں جواب دیا، لبیک اے فرزند میرے، کیوں بلاتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے امی، 3 دفعہ میں نے پکارا، اب تک کہاں تھی؟ مریم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، پہلی پکار میں فردوس اعلیٰ میں تھی اور دوسری پکار میں سدرۃ المنتہا میں اور تیسری پکار میں آسمان اول پر آ کے میں نے جواب دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ماں، کیا تھا؟ اپنا حال بیان کرو۔ مریم علیہ السلام بولے، اے بیٹا، جس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ نصیب کرے، وہ اپنی مراد کو پہنچے۔ اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ کیا پوچھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا پوچھتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے یہ باتیں سن کر دیدہگیریاں و سینہ بریان بیت المقدس میں پھر آئے اور لوگوں کو خدا کی دعوت کرتے رہے۔ ایک دن ممبر پر بیٹھ کے لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ہفتہ کا دن مبارک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہفتہ کا دن مبارک ہے، اس روز سوائے عبادت کے اور کچھ کام دنیا کا کرنا حرام ہے۔ اب حق تعالیٰ نے اس دن کو منسوخ کیا اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا کہ اتوار کا دن بہت مبارک ہے، اس دن کو مانو، نماز پڑھو اور کچھ کام دنیا کا اس دن نہ کرو۔ مطابق انجیل کے چلو۔ پیش بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کو سن کر دل میں کینہ لائے اور کہنے لگے کہ کتنے پیغمبر بنی اسرائیل میں بعد موسیٰ علیہ السلام کے آئے اور کسی نے شریعت موسیٰ علیہ السلام کی منسوخ نہ کی، اور یہ لڑکا بے پدر مجہول نسب آ کے ہماری کتاب شریعت موسیٰ علیہ السلام کو منسوخ کرتا ہے، اس کو مار ڈالنا چاہیے کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری رہے۔ پیش مومن یہود یہ سن کے کہنے لگے، اے قوم، تم نے زکریا
علیہ السلام نبی کو مار کے کیا عذاب اٹھایا؟ تم نے زکریا علیہ السلام نبی کو مار کے کیا عذاب اٹھایا تھا؟ تم پر غضب الہی نازل ہوا تھا، تم پر غضب الہی نازل ہوا تھا، سو تم بھول گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نبی مرسل کو مارنے کا قصد کرتے ہو۔ تم عذاب خدا سے ڈرو، اس سے پناہ مانگو اور توبہ کرو۔ کیوں جہنم کی راہ لینا چاہتے ہو؟ ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ آخر بہتر کہا مگر ان کافروں نے نہ مانا اور حضرت کے مارنے کی فکر میں رہے اور بولے کہ جب ان کو تنہا پائیں گے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کے مومن ہر دم سب رات کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور خبرداری کرتے تھے کہ کہیں حضرت کو تنہا نہ جانے دیتے، ساتھ رہتے۔ ایک دن ایک عورت نے حضرت کے اصحاب حواریوں سے پوچھا کہ تم ہر ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہتے ہو، تم ان سے کیا معجزہ دیکھا؟ حواریوں نے اس سے کہا، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام رسول خدا ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھے کو بینا کرتے ہیں اور کوڑھی لنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا کہ مبارک اس شکم کو ہے جس نے ان کو پیٹ میں رکھا۔ اس بات کو سن کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس سے کہا، مبارک اس نبی کی امت کو ہے جو قرآن پڑھیں گے۔ پیش عورت نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، حضرت قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن وہ چیز ہے کہ نبی و آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل، میں بھیجا آیا ہوں اللہ کا تمہاری طرف سچا کرتا ہوں، اس کو مجھ سے آگے تھی توریت اور خوشخبری سناتا ہوں، ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، نام اس کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خبر میں آیا ہے کہ ہمارے حضرت کا نام رکھا گیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت میں حافظ قرآن ہوں گے
اور دوسرے پیغمبروں کی امت قرآن حفظ نہیں کر سکے گی، اور اپنی کتاب توریت انجیل کو بھی ان کے زمانہ میں حفظ نہیں کر سکیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں سے یہ مشورہ کہا کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے اور ان کے شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب یہودی سب نے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کی مشورت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر رہے گا تو ہمارا دین موسیٰ علیہ السلام کا باطل منسوخ کرے گا، اور بادشاہ اس زمانے کا کافر تھا۔ اس پلید نے ان مردودوں کے ساتھ اتفاق کیا اور ان کو حکم دیا۔ تب چند ملعونوں نے جمع ہو کر ان کی ہلاکی کا قصد کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حواریوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت سے کہا۔ حضرت نے فرمایا، تم خاطر جمع رہو، مت ڈرو، دشمن کیا کر سکتا ہے؟ مصر دشمن کندچو مہربان باشند دوست، تم اپنے دین اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دین پر ایمان لا کے قائم اور ثابت قدم رہو، تب نجات پاؤ گے۔ حاصل کلام، آپ اپنے ریوں کو لے کر ایک مکان پر گئے جس کا نام عین السلوک ہے۔ یہودیوں نے جا کے اس مکان کا محاصرہ کیا۔ تب رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس مکان کی چھت سقاف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لے گئے اور فرشتوں کی صحبت میں رکھا، اور ان یہودیوں کے سردار کا نام سیو تھا۔ وہ ملعون پہلے مارنے کو گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے گھسا تھا، بہت ڈھونڈا نہ پایا۔ جب نکلنے میں اس ملعون کے دیری ہوئی تب یہودی سب اس کے پیچھے گھسے۔ اس سیو کو جو اول گھسا تھا وہ یہودیوں کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بے صورت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کو کر دیا تھا۔ یہودیوں نے جا کے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دیکھ کے بے جرب شمشیر پکڑ لیا، ہر چند کہ اس نے فریاد کی کہ میں شیو ہوں، مجھ کو چھوڑ دو۔
میں شیو ہوں، مجھ کو چھوڑ دو۔ ہرگز وہ نہ مانے اور کہنے لگے، اجی تم عیسیٰ علیہ السلام ہو، تم نے اپنے نیت جادو سے شکل شیو کی بنا رکھی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گیا؟ اور اگر تو عیسیٰ علیہ السلام ہے تو شیو کہاں گیا؟ آخر سب کوئی بے شبہ میں پڑ کے عیسیٰ علیہ السلام جان کے شیو کو پکڑ لیا، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور اس کو نہ مارا ہے، نہ سولی چڑھایا ہے، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے سامنے، اور جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے ہیں وہ اس جگہ سبا میں پڑے ہیں۔ اس کی خبر ان کو کچھ نہیں مگر اٹکل پر چلنا، اور اس کو مارا نہیں بلکہ بے شک اس کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ اور قرآن شریف میں لکھا ہے، یہود کہتے ہیں کہ ہم نے مارا عیسیٰ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کہتے ہیں نہیں۔ یہ اللہ نے ان کی خطا ذکر فرمائی اور فرمایا کہ ہرگز اس کو نہیں مارا، اس کی ایک صورت ان کو بنا دی، اس صورت کو سولی پر چڑھایا۔ نصارہ بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ مسیح کو مارا نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تحقیق نہیں سمجھتے۔ کئی باتیں کہتے ہیں کہ بدن کو مارا اور ان کی روح اللہ کے پاس گئی، اور بعضے کہتے ہیں کہ مارا تھا، پھر 3 روز میں زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ ان کو مارا۔ سو یہ خبر اللہ کو ہے، اس نے بتایا کہ اس کی اصلی صورت کو نہیں مارا، اور ان کے پکڑتے وقت نصارہ اسرک گئے تھے اور یہود بھی نہ پہنچے تھے۔ اس آن کی خبر نہ ان کو مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو 50 برس تک ناز و نعمت سے پالا تھا، اس واسطے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہود کے ہاتھ میں گرفتار ہوں گے، شیو کو ان کے صدقے میں دے کے خلاص کریں گے، اور
فرعون کو اللہ نے 400 برس تک ناز و نعمت سے پال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریائے نیل میں ڈبا دیا اور حضرت موسیٰ کو ان کی قوم سمیت اس سے نجات دی، اور 4000 برس دنبا حابیل کافر دوس علا میں پا کے حق تعالیٰ نے اس کو خدائے عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا اور ذبح سے ان کو نجات دی۔ اور کافروں کو حق تعالیٰ ناز و نعمت سے اس واسطے پالتا ہے کہ بہت گناہ مومنوں کے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا، اور مومن سب آتش دوزخ سے نجات پائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قریب قیامت کے دجال ملعون خروج کر کے ساری خلائق کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی آخری زماں مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کے سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے، اور لوگوں کو دین محمدی میں لائیں گے، اور عیسیٰ بھی دین محمدی میں رہیں گے۔ جو شخص دین محمدی قبول کرے گا اس کو رکھیں گے، اور امان دیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول نہ کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے، تمام عالم کو مسلمان کریں گے، اور دین محمدی میں سب داخل ہوں گے۔ ایک متنفس کافر جہاں میں باقی نہ رہے گا۔ اس دن عدالت پوری ہوگی۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور ظالموں کو دور کریں گے۔ 40 برس اس کی بادشاہت رہے گی۔ بعد اس کے امام مہدی علیہ السلام انتقال فرمائیں گے، اور مومن اس کو رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے پاس دفن کریں گے۔ اللہ اعظم بالثواب۔ السلام سید وارث علی، السلام سید وارث علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ السلام صاحب راز و نیاز، السلام دلبر عاشق نواز۔ السلام صاحب راز و نیاز، السلام دلبر عاشق نواز۔ السلام اے رہبروں کے رہنما، السلام اے رہبروں کے رہنما، السلام اے مرشدوں کے پیشوا۔ السلام اے سید ہر دو جہاں، السلام اے سید ہر دو جہاں، السلام اے والیوں کے کونو مکان۔ السلام اے سید ہر دو جہاں، السلام اے والیوں کونو مکان۔ السلام اے سرور انس و ملک، السلام اے سرور انس و ملک، السلام اے مالک ارض و فلک۔ السلام رونق بزم امید، السلام جلوہ بخت سعید، السلام سعادن زود و کرم، السلام مظہر فوز و امم۔ السلام سید وارث علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ السلام سعادن زود و کرم، السلام مظہر فیض و امم۔ السلام رنگ باغ دو جہاں، السلام نو بہار پوشیدہ۔ السلام دل گورا کے طبیب، السلام جانثاروں کے حبیب۔ السلام سید وارث علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ السلام بہار اشتیاق، السلام بہار اشتیاق، السلام مرہم زخم فراق۔ السلام سید وارث علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ السلام اے سید وارث علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ السلام سید